बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एहतसाब अदालत के फैसले के बाद हुकूमती मौक़िफ़ पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमती वज़रा धुआंधार बयानबाजी से क्या हासिल करना चाहते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और दुनिया पर उनकी वापसी के असरात पर बात करेंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अमेरिका क्यों ज़वाल का शिकार हो रहा है और 5 से 10 साल में अमेरिकी मईशत कहाँ होगी। पाकिस्तान की सियासत को ठहराव की ज़रूरत है। मुज़ाकराती अमल के आगाज़ के बाद ये सोच पाई जाती थी कि अब पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ेगी। मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान राना सनाउल्लाह के बयानात को मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि अब पाकिस्तान का सियासी निज़ाम मुस्तक़बिल की सलामती और मुआशी ज़रूरियात के मुताबिक फ़ैसला साजी करेगा। मगर तहरीक इंसाफ के बानी सरबराह की एहतसाब अदालत से सज़ा के बाद एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा और ओहदेदारों के बयानात बाइस तशवीश हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि हुकूमत के सर पर अपोजिशन का प्रेशर अब ख़त्म हो चुका है और हुकूमत अब मुज़ाकरात के अमल को आगे चलाती हुई नज़र नहीं आ रही। हुकूमती ओहदेदारों के गुज़श्ता 48 घंटों के बयानात को अगर देखा जाए तो हमारे सामने हुकूमत के मुस्तकबिल की पॉलिसी साजी अयां होगी। बानी PTI की सज़ा मुकाफ़ात अमल है। ख्वाजा आसिफ वफाकी वज़ीर दिफा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला है जिसमें अरबों रुपए का डाका मारा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ सदर को लगता है कि वो रहम के काबिल है तो वो माफ़ कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ PTI को अपने लीडर का गिरबान पकड़ना चाहिए कि आप सादिक और अमीन थे। सादिक और अमीन कहते कहते 50 अरब का डाका डाल दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल दूसरों की किरदार कुशी करने वाले ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन की है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडरशिप के बयानात किसी भी तौर पर ये इंदिया नहीं देते कि पार्टी मुस्तकबिल के लिए बेहतरी की राह निकालना चाहती है। सब रहनुमाओं को अंदाज़ा हो चुका है कि आज तहरीक इंसाफ कमज़ोर है और हम बेहतर सियासी पोजीशन में आ चुके हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर बट। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम कुछ दिन तक तो पहले देख रहे थे कि तासुर मिल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे सिस्टम में वापस आ जाएगी, उनकी कहीं पर मामला चल रहे हैं, कोई डील हो जाएगी। लेकिन ये जो अलकादर ट्रस्ट का 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया, उसके बाद हुकूमत जो है ना वो एक बार फिर से बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और रिएक्शन देती हुई नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ को खामोश करा दिया आपने, तो फिर मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा? लगता नहीं है कि कोई हल निकलेगा मुज़ाकरात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके सारे जराइम तो आपने खुद बता दिए कि इमरान खान क्या क्या करता है। देखें, झूठ कुछ टाइम चलता है। ये अब कहता था ना कि इनके ऊपर वो फर्द जुर्म लगने वाली थी। भाई आप तो कन्विक्टेड हो गए हो, आपको तो अदालत ने सजा दे दी है, आप तो सर्टिफाइड चोर हो गए हो, आपकी डकैती पकड़ी गई है। आपने तो जो एक टाइकून था मलक रियाज, ठीक है, उसके साथ उसका पैसा लंदन में क्या कहते हैं फ्रीज हुआ। उसकी इन्वेस्टिगेशन उसने की, जो एक UK का नेशनल क्राइम एजेंसी इदारा है। और हुआ क्या था, बात यह है कि मलक रियाज ने जो घर लिया था वो लिया था हसन साहब से, मियां साहब के बेटे से। इमरान खान और शहजाद अकबर भी इस वक्त वो भी उसको भी ढूंढ रहे हैं। अगर वो भी भागा हुआ है ना, इधर बड़ा बादशाह बना हुआ था, उसको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। वो जुल्फी बुखारी था, वो किधर गया? वो भी इश्तिहारी है, मलक रियाज इश्तिहारी है। देखें, बात यह है कि जब आप इल्ज़ामात लगाते हैं ना किसी पे, ये रब का फैसला है कि जब आप किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी रब ने लोगों को ये बता दिया कि असल झूठा तो ये है, असल फराडी तो ये है, कन्विक्टेड तो ये है। बात ये है कि वो पैसा था, मलक रियाज ने वहाँ घर जो ख़रीदा था, NCA ने जब एक पूरी इन्वेस्टिगेशन की, उसके सारे अकाउंट जो है फ्रीज कर दिए कि भाई बताओ ये जो तुम पैसा जो तुम लाए हो, ये घर ख़रीदा है, ये पैसा कहाँ से लाए हो? वो साबित नहीं कर सके कि मेरी वाइट मनी है। फिर वहाँ एक कानून है कि जब NCA के साथ मिलके आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट की, ये कहा उसने कि मैं मानता हूँ मेरा पैसा गलत था, मुझे ये साबित नहीं कर सका, लिहाजा मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे खिलाफ जो केस था वो सही था। NCA ने क्या किया कि उसका सारा पैसा जितना वो एक 40 मिलियन ये था वन हाइट पार्क,
اور 150 ملین جو بینکوں میں تھا وہ سارا فریز کر لیا. جب اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں گلٹی ہوں تو اس ملک کا قانون تھا کہ وہ ملک ریاض جو تھا وہ پاکستان کا شہری تھا. حکومت برطانیہ نے کہا پاکستان کو کہ آپ اپنا وہ 1 نمبر اکاؤنٹ ہوتا ہے جو جس ملک کا وہ اسٹیٹ بینک کا, آپ ہمیں وہ اکاؤنٹ بھیجیں, ہم آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, ملک ریاض جو مل کے آپ نے سنتی تھی نا کہ فرح گوگی کہتی ہے کہ مجھے اتنے کیرٹ کا وہ چاہیے, ہیرا چاہیے, یہ جو القادر یونیورسٹی ہے اس کے بدلے زمین لی. تو اس نے کہا اچھا میں یہ کرتا ہوں, عوام کو بیوقوف بنانے لگے کہ جو تمہارا 480 ارب روپیہ جو سپریم کورٹ نے آپ کے اوپر جرمانہ لگایا ہوا ہے جو آپ نے پے کرنا ہے, یہ پیسے میں اس میں بھیج دیتا ہوں, وہ آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی, سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور تم ہمیں یہ چیزیں دے دو. اور اس نے کہا یہ میری چوری چھپے گی بھی نہیں. میں اس نے ایک اور کام بھی کیا کہ کابینہ سے بھی منظوری لی. بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی, ایک پیسہ برطانیہ سے آ رہا تھا پاکستان کہ سپریم کورٹ اپنا اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا, تو تم نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے, تم کیا تو میں پہ قصور ہوں, تم ہی تو اصل مجرم تھے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پھر حکومت چلی جائے گی اور ہماری انویسٹیگیشن, اور پھر ایک اور کام ہوا. اچھا, اس پہ بڑی انٹرسٹنگ بات, کل نعیم حیدر پنجھوتا صاحب جو پی ٹی آئی کے لائر بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ سپریم کورٹ میں آئے, ریاست پاکستان میں آئے, ایک ہی بات ہے, کیونکہ یہ پرائیویٹ شہری کا پیسہ تھا, یہ کوئی ریاست پاکستان کا پیسہ تھوڑی تھا کہ ادھر اسٹیٹ بینک میں آتا. دیکھیں اس سے ایک بات پوچھیں کہ ملک ریاض کا اگر وہ پیسہ ٹھیک ہوتا, وائٹ منی ہوتی, تو وہ اس کا ادھر ہی رہتا, اس کے پاس ہوتا, ٹھیک ہے. وہ تو انہوں نے اس کا ویزا بھی کینسل کر دیا, اس کے بیٹے کا 10 سال کا ویزا کینسل. ملک ریاض دوبارہ یو کے نہیں جا سکتا, بلیک لسٹ ہو گیا. اور یہ پیسہ انہوں نے اگر پاکستان, یہ عوام کا پیسہ تھا, یہ آنا چاہیے تھا اسٹیٹ بینک میں, جو بعد میں میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے پھر ایک بینچ بیٹھا اور انہوں نے پیسہ وہاں سے اٹھا کے تو واپس اسٹیٹ بینک اس میں جمع ہو گیا. تو چوری تو ثابت ہو گئی. اور دوسری بات ہے یہ کنوکٹڈ ہے عمران خان, یہ انویسٹیگیشن لنڈن میں ہوئی, پاکستان نے نہیں کی. انہوں نے کہا یہ بندہ تھا, یہ پکڑا گیا, اس کی بلیک منی ہے. اور پھر وہ شہزاد اکبر ایک بیگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا چلتی رہی ویڈیو, وہ بھی ہے. تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا, اب قوم کے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں سے وے فارورڈ کیا ہے, کیونکہ مذاکرات شروع ہو گئے تھے, تیسرا دور بھی جس طریقے سے ہو گیا, انہوں نے تحریری اپنا ڈیمانڈز بھی آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ کہتے رہیں گے کہ یہ اس فیصلے کے بعد سرٹیفائڈ چور ہیں, ثابت ہو گیا ہے, وہ کہتے رہیں گے کہ جناب ہم جس طرح انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم احتجاج کریں گے پورے ملک کے اندر, وہ اس پہ شروع ہو جائیں گے, تو پھر مذاکرات کا ٹیبل پہ بیٹھنے کا پھر کیا فائدہ؟ دیکھیں نا, مذاکرات اس نے کرنے, یہ دیکھیں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس طرح کی باتیں کروں گا تو مجھے این آر او مل جائے گا. آپ کو لگتا ہے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہا تھا. اگر سنسیئر ہوتا نا مذاکرات میں, تو مذاکرات شروع ہوئے تھے میں نے 4 دسمبر سے, کوئی اس طرح کوئی 3 دسمبر کی ڈیٹ ہے. اس نے اتنا ٹائم ایک لکھ کے نہیں دیا کہ مجھے مذاکرات کس پہ کرنے ہیں. آ کے ٹی وی پہ کہہ دیتے تھے جی ہم نے عمران کی رائے, اب اس کو بھی پیچھے ہٹ گئے. 8 وہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے نا, اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے, 8 فروری والا. یہ جو سینسیئرٹی ان کی, یہ دیکھیں کہ عمران جو تھے نا اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے ساتھ تھے نا جب یہ 26 ترمیم تھی, محمود خان اچکزئی تھے. اگر یہ سنسیئر ہوتا اس مذاکرات میں ان کو ساتھ رکھتا, پھر پتہ چلتا جس کی سنسیئرٹی ہے. اس نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے, یہی مذاکرات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بندے جو سیاسی اسیر ان کو چھوڑو, کون ہے ایک بتائیں, کوئی 9 مئی والا ہے, کوئی 26 نومبر والا ہے. جوڈیشل کمیشن بنانے کا مین تو ان کا مطالبہ ہے. دیکھیں نا جوڈیشل کمیشن, لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں, لوگوں کو سزائیں ہو کے کئی لوگوں نے تو جو آرمی چیف سے معافی مانگی, ان کو معافی بھی ملی ہے میرا خیال ہے. آپ دیکھیں انہوں نے جو ہمیں ڈیمانڈ دی ہے نا, چارٹر آف ڈیمانڈ, اب ہم ہمارے ساتھ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اتحادی ہیں, ہم ان کے پاس جائیں گے, ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے, اس کے بعد ان کو جواب دے دیں. لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان جو چاہ رہا تھا کہ مجھے این آر او ملے, وہ اس کو ملے گا نہیں. اور ابھی یہ کہہ رہا ہے جی ہماری بات ہو رہی ہے, یہ تو وہ تھا کہتا میں نے بات ہی نہیں کرنی. لیکن وہاں سے خیر وہ جواب آ گیا تھا فوج کے ترجمان کا کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے, مل گیا اس کو. لیکن اس میں دیکھیں انہوں نے 7 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ جوڈیشل کمیشن 7 دن میں نہیں بنتا تو ہم مذاکرات بند کر دیں گے. لیکن اس کے بعد ہوگا کیا, پھر سے وہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے, پھر سے احتجاج ہوگا. وہ چیز جو گورنمنٹ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بھائی یہ معیشت کے لیے اچھی نہیں ہے, خدا خدا کر کے تھوڑے اچھے انڈیکیٹرز آنا شروع ہوئیں, وہ چیز پھر سے شروع ہو جائے گی. دیکھیں عمران خان اصل میں فتنہ ہے, اس کا کام صرف ایک ہے کہ اس ملک میں امن نہ آئے.
جن چیزوں پہ وہ چل رہے ہیں نا وہ کبھی بھی نہیں چاہتا اس ملک میں امن ہے، کیونکہ اب وہ کہتا ہے نا اللہ معاف کرو، کہتا ہے میں نہیں تو پاکستان بھی نہیں. اور اب یہ جو حالات ہیں، اب اس کی ساری جو ہے نا اصلیت وہ سامنے آ رہی ہے. وہ کہتا ہے بشرا بی بی جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے. 26 نومبر کو کیا ہوا ہے، وہ ڈی چوک میں کھڑے ہو کے کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے مذاکرات کے لیے وہ بالکل سنسیئر نہیں تھی اور نہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اب عمران خان، اب ایک اور بات ہے، اور اگلے مہینے 15 دن ادارہ جو اس کے خلاف انکوائری کر رہا ہے فیصلہ آئے گا، اور میں آ کے لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے لوگ اب تک گلٹی ہوئے ہیں، جن کو سزائیں ہیں، وہ سب تحریک انصاف کے ہیں. آپ مجھے بتائیں باقی لوگ اگر وہی نکلیں گے تو پھر یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ سیدھا جا رہا ہے عمران خان کی طرف. لیکن ابھی قادر 190 ملین پاؤنڈ کے ڈیسیجن پہ آپ لوگوں کے تو آئے کارکنان پی ایم ایل این کی مٹھائیاں بانٹنے، ان کے لوگ نظر نہیں آئے، آپ لوگوں نے روکے ہوئے تھے، وہاں پہ راستے بند کیے ہوئے تھے ان کے کارکنان. نہیں میری بات سنیں، ایک بندہ باہر نہیں نکلا. یہ وقت ہے مقافات عمل ہے. جب جھوٹی سزائیں ہوئی تھی نا، میاں صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ساری، یہ سارے ٹی وی پہ آ کے عمران سمیت سب مٹھائیاں کھا رہے تھے، دیکھا نا. تو میں تو یہ نہیں چاہتا کہ ہم مٹھائیاں کھائیں، لیکن اس کو یہ بتانا ہے کہ رب کی طرف سے یہ مقافاتی عمل ہوتا ہے. جب آپ کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں تو آپ قوم کے سامنے آ چکے ہیں کہ آپ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں، چور ہیں، آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور اسلامی ٹچ دیتے ہیں کہ ہم نے یونیورسٹی جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. دیکھیں نا، یہ اس کا کام بھی یہی ہے. اب اس کا اسلامی دیکھیں، یہ کہہ رہا تھا میں صادق اور امین ہوں. کدھر کا اس کی صادق امینی؟ اٹھا کے تو باہر پھینک دی نا جج نے کہ یہ چور ہے، یہ ڈکیت، یہ اس طرح. تو مانتے ہی نہیں ہیں اس فیصلے کو، تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ 2 سال سے ویسے زیادتی ہو رہی ہیں، یہ بھی اسی کی کڑی ہے. نہیں، یہ ہم نے کہا تھا کہ ملک ریاض سے مل کے تم پیسہ جمع کراؤ. یہ ہم نے برطانیہ کو ہم نے تو نہیں کہا کہ ان کی ملک ریاض کی جو ہے وہ تصدیق کرو پیسے کی کہ وائٹ ہے کہ نہیں. بیسیکلی شہزاد اکبر اور عمران خان نے میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے حسن نواز کے لیے یہ سارا کچھ کیا کہ جی وہ بتانا، کہتے ہیں جی کہ ان کے پیسے کہاں سے آئے. وہ تو وہاں برطانیہ نے 6 مہینے سال لگا کے این سی نے جب پوری مکمل تفتیش کی تو انہوں نے کہا جی ان کی تو وائٹ منی ہے، انہوں نے کچھ 60-70% بینک سے لیا، وہ ان کو واپس کر دیا 30% کا. جب ادھر آئے تو یہ ثابت نہیں کر سکے، تو پھر عمران خان نے کہا اچھا میں تو ہوں نا، پیسہ آنے دو، میں تمہارے ادھر جمع کراتا ہوں، تم مجھے زمین دے دو، اور میری بیوی جو تمہیں فونے کر دیا کہ یہ 4 کیرٹ کا ہیرا دے دو. وہ گوگی کے ہے نا، گوگی بھاگ گئی ہے. یہ اصل لوگ یہ تھے. اب میں کہتا ہوں کہ عمران خان اب سرٹیفائیڈ چور ہے. اس نے یہ جو کچھ کیا ہے اس کو مقافات عمل اس کے سامنے آیا ہے. ایک بات آپ بھی قوم سے معافی مانگ لیں کہ 9 مئی میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ اپنی فورسز پہ حملہ کرو. 26 نومبر کو جو ہوا، جو لوگ شہید ہوئے، اس کو تو مانتے نہیں، دیکھیں نا، نہیں مانتے. لیکن مجھے بتائیں کہ ابھی بھی دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں رانا ثناء اللہ ایک واحد ایسی شخصیت ہیں جو بہت مفاہمتی بیانات دیتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ 3 لوگ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، پاکستان کے 70 سال کے مسائل 70 دن میں حل ہو جائیں گے، عمران خان، زرداری، نواز شریف. تو یہ امکانات ابھی بھی کیا موجود ہیں؟ دیکھیں وہ جو بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے، دیکھیں جو اس وقت دہشت گردی ہے ملک میں سب زیادہ کے پی کے میں ہو رہی ہے. دیکھیں نا ہمارا ملک ہے تو جو اس کا کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کی سنسیئرٹی دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ اپنا سارا وہاں سے جتنا اس کو پولیس اور ملتے ہیں اپنا سارا زور اٹھا کے وفاق کی طرف لے آتا ہے. اور اب جو حالات ہیں تو اس لیے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا. لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ یہ ایک سرٹیفائیڈ چور ہے، اس نے چوری کیا ہے عوام کا پیسہ، اور تفتیش ہوئی ہے یو کے میں، اس کے بعد کوئی امکانات نہیں ہے. اب عمران کو ایک کام اس کے پاس گنجائش ہے، آصف علی زرداری صدر ہے، رحم کی اپیل کر لیں یا قوم سے معافی مانگے جو کچھ میں نے کیا غلطی کی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو شاید اس کو معافی مل جائے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور چیز بھی پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے، رانا صاحب نے بھی کہا کہ اگر سیکیورٹی کی وجوہات ہیں یا طبیعت خرابی کی وجوہات ہیں تو ان کو بنی گالا یا کہیں اور منتقلی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. اب وہ درخواست دے دیں. اچھا، میرا خیال ہے وہ درخواست دے دے تو پھر حکومت اپنے تابعیوں سے پوچھے گی کہ بھائی اس کو ہم ادھر منتقل کر دیں. درخواست دے دے تو ہو سکتا ہے اس کے رحم کی اپیل تو صدر پاکستان نے اس کو، ہو سکتا ہے اس پہ رحم کھا جائیں کہ بھائی اس کو ہم ادھر بھیج دیں آرام سے کھانا شانا کا. ویسے ادھر بھی جیل میں بھی دیسی گھی، دیسی مرغا، ایکسرسائز، جم، ہر چیز اس کے پاس ہے. اور ہمارا قائد تھا جن کو فون کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ وقت گزر گیا. عمران خان کو چاہیے کہ اپنے جو اس نے گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگے، عوام سے کہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو اپنی فورسز پہ حملے کرانے کا کہا، میں اس کی غلطی مانتا ہوں. کیونکہ جتنے لوگ ہیں
सब PTI سے ان کا تعلق ہے. تو اگر یہ کرے گا, اور میرا نہیں, یہ بھی انتظار کر رہا ہے اس کا ٹرمپ کا. میں اس پہ آنے لگی تھی. اب دیکھیں کل وہ اوتھ ٹیکنگ بھی ہو جانی ہے. تو مجھے بتائیں کہ جو انٹرنیشنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہے نا, یہ ہمیشہ ان کا بڑا رول تو رہا ہے. پاکستان جیسے ممالک پہ بڑا انفلوئنس رہتا ہے. تو وہ اوتھ ٹیکنگ کے بعد کوئی امکانات ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جب وہاں سے دباؤ آئے گا تو حکومت کو چاہیے بتائیں کہ عمران خان تو کہتا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے. اب اگر اس کا دور و مدار امریکہ پہ چلا گیا تو بات یہ ہے کہ جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے, وہ پرانی ایڈمنسٹریشن نے کی تھی, وہ کہیں گے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے میں نہیں, دیکھیں نا, اب وہ اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آئے گا تو سب سے پہلے وہ کہے گا کہ عمران کو باہر نکالو. عمران نے باہر تب آنا ہے جب وہ اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی بے گناہی ثابت کرے گا. اب تو اس کو سزا ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ اگر اس نے ٹرمپ پہ ہی رہنا ہے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے, یہ کدھر کی اس کی وہ ایبسلیوٹلی ناٹ, یہ کام اب نہیں چلے گا. اور نہ ہی دیکھیں شکیل افریدی تھا ایک, آپ کو میں بتا دوں, وہ ڈاکٹر شکیل افریدی, آج تک امریکہ کو پاکستان نے اس کے حوالے نہیں کیا, آج تک انہیں حوالے کر سکے. میاں نواز شریف نے جب اس نے انڈیا نے دھماکے کیے تھے, اس کے مقابلے میں میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. استاد کتنے فون آئے تھے اس کے جو امریکہ کا صدر تھا کہ بھائی آپ یہ دھماکے نہ کریں, اتنا پیسہ دے رہے ہیں حکومت پاکستان کو. انہوں نے کہا نہیں, دھماکے کیے, کوئی دباؤ قبول نہیں کیا. 5 فونیں کی اس نے, لیکن کلنٹن نے کی تھی, نہیں مانے. تو اس میں بھی ہاں اگر دباؤ آتا ہے, میں کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو بتائیں کہ یہ آ گیا, یہ اس کے خلاف تھا. تو امریکہ اس کی یہ حالت ہے, اس کے پیچھے ہیں یہودی جو عمران کو یہ کر رہے ہیں, لیکن حکومت پاکستان اس کے دباؤ میں نہیں آئے گی, لیکن قوم کو بتانا چاہیے. تو خان صاحب کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر جو ہے وہ نہیں ہے. نہیں, خان صاحب نے یہ اپنے لیے خود یہ سارا کچھ کیا ہے, لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگاتا تھا, آج سچا وہ سامنے آ گیا, اور تفتیش بھی لندن میں ہوئی. ٹھیک ہے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with سعدیہ افضال. آج 19 جنوری 2025 حماس اور اسرائیل کے مابین سیز فائر کے نافذ العمل ہونے کا دن ہے. کل 20 جنوری 2025 ہوگا اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھا کر وائٹ ہاؤس پر براجمان ہوں گے اور ایک مرتبہ پھر دنیا کے سب سے پاورفل سربراہ بن جائیں گے. ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی کے ساتھ نہ صرف دنیا کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے بلکہ ورلڈ آرڈر بھی تبدیلی کے قریب ہے. مغربی ممالک امریکہ سے دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ٹرمپ کی پالیسیوں کی بدولت ایک طرف امریکہ کے کینیڈا کے ساتھ تعلقات میں تناؤ پیدا ہو رہا ہے اور دوسری طرف گرین لینڈ پر ٹرمپ کی سوچ پر یورپی ممالک بھی امریکہ کے زون آف انفلوئنس سے باہر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. امریکہ کے لیے اپنی معیشت کی بہتری سب سے بڑا چیلنج ہے اور اسی چیلنج کو اہم گردانتے ہوئے نو منتخب صدر غیر ضروری جنگوں سے دور ہونے کی بات کرتے ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ روس یوکرین جنگ بھی اب مذاکراتی ٹیبل پر زیر بحث آئے گی, جبکہ حماس نے اسرائیل کے ساتھ سیز فائر معاہدے کو بھی نو منتخب صدر ٹرمپ کی کامیابی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ٹرمپ کی بدولت معاہدہ ممکن ہو سکا ہے. جبکہ نیتن یاہو کی کابینہ کے کئی ارکان جنگ بندی کے معاہدے سے ناراض اور اپنے عہدوں سے مستعفی ہو رہے ہیں. معیشت کی بہتری کے لیے واشنگٹن چین اور روس کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے بھی کوشاں ہے, جبکہ ٹرمپ نے روس یوکرین جنگ کو بھی غیر ضروری قرار دے کر اس کی ذمہ داری صدر جو بائیڈن پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی امریکہ کے بارڈرز پر میزائل لگانے کی کوشش کرتا تو ہم بھی جنگ کرتے. ٹرمپ کی چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو اس بات کی شاہد ہے کہ امریکہ حالات کی بہتری چاہتا ہے اور نو منتخب امریکی عہدیدار جانتے ہیں کہ اگر امریکی پالیسیوں کو تبدیل نہ کیا گیا تو بہت جلد امریکہ دیوالیہ ہونے کے ساتھ چین کے زیر عتاب آ جائے گا. نو منتخب صدر اپنے پالیسی اہداف پہلے سے طے کر چکے ہیں. امریکہ کی معیشت ان کے ایجنڈے پر سب سے اہم ہے اور معیشت کی بہتری کے لیے وہ سب اہم اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ایسے میں ٹرمپ کی واپسی سے جنوبی ایشیا اور بالخصوص پاکستان کی اندرونی سیاست, سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی پر کیا کریں گے یہ ابھی دیکھنا ہوگا. اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سابق مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ اور سابق سفیر برائے امریکہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت نو منتخب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ امریکہ کو غیر ضروری جنگوں سے باہر نکلنا ہے اور ان کی پرائیورٹی جو ہے وہ اپنی اکانومی کو درست کرنا ہے.
تو ان دونوں چیزوں کی راہ میں اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یا رکاوٹ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ میرا خیال ہے ایک چیز تو وہ کر چکے ہیں، یا میرا خیال ہے وہ پروسیس میں تو کم از کم ہے، اور وہ ہے جو جنگ بندی کا معاہدہ جی غازہ میں، اس حوالے سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے جلد از جلد یہ جنگ ختم ہو، تو اس طرف تو ہم جا رہے ہیں۔ ہم، دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ نے بھی کہا، یوکرین کی جنگ بند کرانا بھی ان کی ترجیحات میں شامل ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ عرصے بعد وہ اس پہ بھی اپنی سفارتی کوششیں جو ہیں وہ تیز کر دیں گے۔ لیکن ظاہر ہے جو غازہ والی سیز فائر ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا اور پھر اس کو سسٹین اور برقرار رکھنا، اس کے لیے بھی ٹرمپ کی انگیجمنٹ اور ان کی انتظامیہ کا مسلسل پریشر یا دباؤ نیتن یاہو پہ اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں سب سے اہم خارجہ پالیسی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی معاشی طور پہ بھی جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے امریکہ کا چین کے ساتھ جو تعلق ہے۔ بالکل اور اس میں وہ فون پہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے بات کر چکے ہیں ایک دو دن پہلے، بلکہ ان کے وائٹ ہاؤس آکیپائی کرنے سے پہلے ہی انہوں نے دیکھیں بات چیت شروع کر دی۔ پھر یہ کہ انہوں نے خاص پہلی دفعہ امریکہ کی تاریخ میں انہوں نے چین کے صدر کو انوگریشن پہ دعوت دی۔ وہ تو خیر نہیں جا رہے، لیکن ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، یعنی کہ چائنا کے وائس پریزیڈنٹ انوگریشن کو جائیں گے، وہاں اٹینڈ کریں گے۔ تو اس سے تو لگتا ہی ہے کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ جو ہیں تجارتی ایشوز وغیرہ وہ ریزالو ہوں۔ اس وقت تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ٹیرفس بڑھاؤں گا چائنیز امپورٹس، جس پہ کہ ظاہر ہے چائنا نے بھی اس پہ ریئیکٹ اسٹرانگلی کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے گلوبل آرڈر کے لیے، گلوبل سٹیبلٹی کے جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہے چین اور امریکہ کے جو مستقبل کے تعلقات ہوں گے، اور اس میں بالکل یہ آپ نے چائنا والی اچھی بات کی۔ اکانومی کو اگر اس وقت بھی دیکھیں ہم تو کل قرضہ امریکہ کا اس وقت $36 ٹریلین ہے، اور ریسنٹلی یہ جو نامزد وزیر خارجہ ہیں کہ مارکو روبیو، انہوں نے اپنی سینٹ کنفرمیشن کے اس تقریب کے دوران یہ بات کی تھی کہ ہم اگر اسی حالت میں رہے تو ہم بالکل 10 سال سے بھی کم عرصے میں چین کے زیر اعتاب آ جائیں گے، ہر چیز کے لیے ہمیں چین پہ جو ہے وہ انحصار کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹینیو میں ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ایسا کر سکتے ہیں چین کے ساتھ جو بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ ہو، اتنی برف پگھل سکتی ہے، اتنے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹرمپ ایک بزنس مین ہے جی، اور اس کی ساری اپروچ جو ہے وہ ایک بزنس مین والی ہے، یعنی کہ ٹرانزیکشنل ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو اس ٹرانزیکشنل اپروچ میں تو وہ ڈیل میکنگ میں یقین رکھتا ہے۔ تو اس میں ہاں بالکل اس کا امکان ہے کہ ایسی ڈیل ہو جو کہ وہ کر سکے چین کے ساتھ۔ دیکھیں چین لڑائی نہیں چاہتا، نہ ہی وہ پچھلے پتہ نہیں کتنے برسوں سے چین نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے ایک گلوبل پاور بن رہے ہیں یا بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی سے لڑائی نہیں چاہتے۔ جی، یہ تو امریکہ کی طرف سے پالیسی جو امریکن مختلف پریزیڈنٹس نے اختیار کی، پریزیڈنٹ اوباما سے لے کے آج تک، اور وہ یہ کہ جی چائنا کو کنٹین کیا جائے، کسی طرح سے چائنا کی جو رائز ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے اور کمپیٹ اس طرح سے کیا جائے کہ چائنا کو ان کو چائنا کو کارنر کیا جائے۔ جی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ جو ہیں وہ دیکھیں یہ کمپٹیشن والی جو پہلو ہے وہ تو رہے گا، ظاہر ہے امریکہ اور چائنا ہی دو رہ گئے ہیں اب گلوبل پاورز، بالکل تو ان میں تو کمپٹیشن تو رہے گی، لیکن اصل ایشو یہ ہے یا سوال یہ ہے کہ کیا وہ کمپٹیشن پرامن طریقے سے ہوگی یا وہ ایک تناؤ اور ٹینشنز، ٹربولنس اس کے تحت ہوگی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، بالکل اور دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کس طرف جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک اور چیز، جس طرح اوبیسلی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو یہ جنگیں ہیں ان سے آلریڈی انہوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے، ایٹ لیسٹ وہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، پھر رشیا کے ساتھ تعلقات اور کیسے بہتر ہوں یا چائنا کے ساتھ چلیں کیسے بہتر ہوں، یہ معاملہ ایک طرف، لیکن وہ ممالک جن کے ساتھ تعلقات بہتر رہے ہمیشہ
ان کو بھی ناراض کرنا شروع کر دیا اپنے مغربی اتحادیوں کو، چاہے وہ کینیڈا کو امریکہ کی ریاست بنانے کا بیان ہو، یا پھر وہ ایلون مسک جو ان کے کابینہ کے رکن بننے جا رہے ہیں، وہ کبھی برٹش پرائم منسٹر کو افینڈ کرتے ہیں، کبھی ٹرمپ جو ہیں وہ خود پاناما کے حوالے سے بیان دیتے ہیں، کبھی گرین لینڈ کا بیان آتا ہے. یہ مغربی جو ان کے اتحادی ہیں یہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے یورپ میں تو بہت تشویش ہے اس قسم کی سٹیٹمنٹس پہ، خاص طور پہ جو سٹیٹمنٹ گرین لینڈ پہ دی کہ میں تو گرین لینڈ قبضہ کرنا چاہتا ہوں چاہے مجھے ملٹری فورس استعمال کرنا پڑے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو ڈینمارک کے اس پہ ہے، یعنی کہ گرین لینڈ تو ڈینمارک کنٹرول کرتا ہے. اس سے جو فرینچ اور جرمن لیڈرز کی طرف سے بھی بہت سٹرونگ بیان آیا، اس کو تنقید نشانہ بنایا جو ٹرمپ نے کہا. لیکن اس کا کہنا اور پھر کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت یورپین ممالک میں کافی خدشات ہیں اس حوالے سے بھی کہ ان کا خیال ہے کہ یوکرین میں بھی اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے یا ٹرمپ کرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان کو کنسلٹ نہیں کرے گا، یورپین ملکوں کو وہ خود ہی کرے گا یوکرین کے ساتھ مل کے اور پریزیڈنٹ ولاڈیمیر پیوٹن کے ساتھ مل کے. تو ایک تو خدشہ ان کا یہ ہے. دوسرا یہ بھی نہ بھولیں کہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ان ملکوں کے ساتھ جن کے ساتھ تجارت امریکہ کرتا ہے ان پہ بھی ٹیرف لگاؤں گا، چین کے علاوہ، بالکل جن کے ساتھ جن کا ٹریڈ سرپلس ہے امریکہ کے ساتھ. اس حوالے سے بھی ظاہر ہے یورپین ممالک کافی تشویش کا شکار ہے. اور پھر ہمیشہ سے یعنی کہ بہت عرصے بلکہ ٹرمپ یہ کہتا آ رہا ہے کہ یورپین ممالک کو اپنی ڈیفنس کے لیے خود بھی پیسہ خرچنا چاہیے. صرف امریکہ سے توقع نہ رکھیں کہ امریکہ ہی ان کو بینک رول کرے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جس سے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اتحادی جو ہیں امریکہ کے کس حد تک امریکہ ٹرمپ کے دور میں ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے یا ان کو افینڈ ہی کرتا رہتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے اپنی گفتگو میں بڑی انٹرسٹنگ ایک جملہ بولا کہ کہنا اور بات ہے، کرنا اور بات ہے. سو there has to be a method to this madness, I would say. مجھے یہ بتائیے، پاکستان جیسے ممالک میں بہت تشویش پائی جاتی ہے جب بھی باہر اس قسم کی کوئی اقتدار میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، تو پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں کیا تبدیلی آئے گی، ہماری سیاست میں کیا ہوگا. اور ابھی ٹرمپ کا الیکشن، یہ یو ایس کا الیکشن، پریزیڈنشل الیکشن ہوا بھی نہیں تھا، تب سے یہ اسپیکولیشنز شروع ہو گئی تھیں. تو پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بھی کوئی تبدیلی دیکھتی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے یہ بہت ہی یعنی کہ جن لوگوں کی طرف سے اس طرح کا پوائنٹ آف ویو آتا ہے جو آپ نے بیان کیا، بہت ہی ایگزیجریٹڈ ہے. یعنی کہ اس وقت تو پاکستان امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے ان کی خارجہ پالیسی کی. ایبسولوٹلی. اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو پچھلے 4 سال تعلقات رہے ہیں جب سے امریکہ نے افغانستان سے پل آؤٹ کیا ہے، تو بہت ہی لو لیول کے تعلقات رہے ہیں. یہاں تک کہ ان کا جو وزیر خارجہ ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن ایک دفعہ بھی نہیں پاکستان کا دورہ کرنے آیا. وہ صدر بائیڈن ایک دفعہ بھی انہوں نے پاکستانی لیڈرز سے کوئی انٹریکشن نہیں کی، کوئی دلچسپی نہیں دکھائی. تو یہ تو حالت ہے ہمارے تعلقات کی. تو وہ ایک لو آرڈر پہ ہیں اس وقت. میں سمجھتی ہوں کہ لو آرڈر، لو پوائنٹ ہے. ضرورت ضرور ہے اس بات کی کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے، لیکن اتنا یعنی کہ اتنی بڑی بات نہیں بنانی چاہیے کہ ان کے آنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ہاں. ہمارے کچھ بھی نہیں ہوگا، میری نظر میں تو کچھ بھی نہیں. کہ وہ ہمارے ہاں تو الیکشن سے پہلے ہی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی نا کہ ٹرمپ آ جائیں گے تو پتہ نہیں پولیٹیکل لینڈسکیپ ہی پاکستان کا چینج ہو جائے گا، اور نہ جانے گورنمنٹس جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی، اپوزیشن حکومت ہو جائے گی، حکومت اپوزیشن ہو جائے گی. یہ تو میرا نہیں خیال نہیں، بٹ یو نو ٹو بی فیئر میرا نہیں خیال کسی نے یہ اس طرح کی کوئی سیریسلی بات کی ہو. یہ اس طرح کی چیزیں اسپیکولیشن وغیرہ ہوتی رہتی ہے، مگر آج کل تو آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا پہ تو ہر قسم کی وائلڈ اسپیکولیشن بھی ہوتی ہے. بالکل کوئی سیریس بندے نے اس طرح کی بات نہیں کی. بالکل ٹھیک. یہ ساری ایگزیجریشنز جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی رہیں سوشل میڈیا پہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر امریکہ دنیا کی سپر پاور بن کر ابھرا تھا. امریکہ کو اپنی معاشی اور دفاعی طاقت پر ناز تھا.
امریکہ اپنی سرزمین سے کئی ہزار کلومیٹر دور ممالک کو بھی اپنی دفاعی طاقت کے بلبوتے پر زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کی بالادستی کے لیے دنیا بھر میں فوجی اڈے قائم کیے اور یوں دنیا پر اپنا تسلط قائم رکھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین امریکہ کی طاقت کے سامنے ایک چیلنج بن کر ابھرا، مگر واشنگٹن کی معاشی اور دفاعی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکا اور 1991 میں کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ سوویت یونین کے زوال کے بعد امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور کہلانے لگا۔ امریکہ کے مد مقابل کوئی طاقت کھڑے رہنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی، مگر آج صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ امریکہ گزشتہ کئی دہائیوں کی نہ ختم ہونے والی جنگوں اور مد مقابل بڑی طاقتوں کی معاشی اور دفاعی ترقی کے سامنے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ آج امریکہ کی گرتی معیشت امریکہ کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ امریکہ کے معروف صحافی اور مصنف رابرٹ کیپلن اپنی نئی کتاب ویسٹ لینڈ اے ورلڈ ان پرماننٹ کرائسس میں امریکی زوال کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکہ کا زوال معاشی بدحالی کی وجہ سے آئے گا۔ آج کی تاریخ میں امریکہ کا کل قرضہ $36 ٹریلین ہے اور سالانہ بنیادوں پر $1 ٹریلین صرف سود کی ادائیگی میں ادا کیا جاتا ہے۔ کیپلن امریکہ کے زوال کی دوسری اہم وجہ ڈیپ سٹیٹ کی کمزوری کو بھی گردانتے ہیں۔ ڈیپ سٹیٹ دنیا بھر میں امریکی طاقت کی سربلندی کے لیے کام کرتی ہے۔ ڈیپ سٹیٹ امریکی سرکار کے بغیر کام کرتی ہے اور دنیا بھر میں امریکی بیوروکریسی 24 گھنٹے مصروف رہتی ہے۔ یوکرین، آذربائیجان، جارجیا میں پیش آنے والے واقعات امریکی کمزوری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ البتہ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پر براجمان ہونے کے بعد امریکی ڈیپ سٹیٹ کی کارکردگی کے بارے میں کہنا مشکل ہوگا۔ امریکی صحافی کے مطابق سپر پاور کے زوال کا اندازہ اس کی مد مقابل پاورز چین اور روس کی صلاحیت سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ رابرٹ کیپلن کی تھیوری کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ہم بآسانی اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ امریکہ بہت تیزی سے زوال کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اور امریکی تحقیق دان اس حقیقت سے آگاہ نہیں۔ چینی معاشی ماہر جسٹن لن ییفو کا کہنا ہے کہ چین کی معیشت 5 سے 10 سال کے اندر امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گی اور چین کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت کہلائے گی۔ چین کی معاشی اور سائنسی میدان میں ترقی امریکہ کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ چین کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ ساؤتھ چائنا سی کا محاذ ہو یا ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی، سب کا محور چینی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا ہے، مگر امریکہ اس میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ دنیا کے سب سے امیر شخص اور ایکس کے مالک ایلون مسک امریکہ کی معاشی صورتحال پر آئے روز تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ روز ایک مرتبہ پھر ایلون مسک نے امریکی معیشت کے مستقبل پر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے بڑے اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے، جبکہ امریکہ کے نامزد وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنی سینٹ کنفرمیشن کے موقع پر امریکہ کی معیشت کا مکمل آڈٹ کرتے ہوئے بتایا کہ 10 سال سے بھی کم عرصے میں چین ہر چیز پر حکمرانی کر رہا ہوگا۔ عملی طور پر ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اس کا انحصار چین پر ہوگا کہ آیا چین ہمیں اسے استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی امریکہ کی مجموعی صورتحال سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کی پالیسیوں کا محور بھی امریکہ کی معیشت کی بحالی ہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر امریکہ کو معاشی گھن چکر سے نہ نکالا گیا تو امریکہ مزید گہرائی میں گرتا ہوا دکھائی دے گا۔ واشنگٹن کی مستقبل کی پالیسیاں امریکہ کو غیر ضروری جنگوں کے ساتھ روایتی مغربی اتحادیوں سے بھی دور لے جائیں گی، جبکہ امریکہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کرے گا۔ امریکہ کی واحد ترجیح معیشت کے ساتھ امریکہ کی سربلندی کی کوشش ہے، مگر زوال سے کنارہ کشی کسی صورت ممکن نظر نہیں آتی۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔